बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 13 का उर्दू तर्जमा। और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्से अमारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम फरमाए, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। और बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने मुसाहिब ख़ास बनाऊंगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ साहिब मंजिलत हो और साहिब एतबार हो। यूसुफ ने कहा, मुझे ज़रई पैदावार पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और काम से वाकिफ़ भी हूँ। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी, और वो इस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं, और नेकोकारों का अजर उनको मिलता है। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे, उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई किनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए, तो यूसुफ के पास गए, तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको ना पहचान सके। और जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना, तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ। अब अगर तुम इसे मेरे पास ना लाओगे तो ना तुम्हें मेरे हाथ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा, हम उसके बारे में उसके वालिद साहब को फैसलाएंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुदाम से कहा कि इनका सरमाया यानी गले की कीमत उनके सामान में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अपने माँ अहलो अयाल में जाएं तो उसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहाँ आएं। बस जब वो अपने वालिद के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, हमारे लिए गले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि फिर हम गल्ला लाएं और हम उसके निगहबान हों। याकूब ने कहा कि मैं उसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा पहले उसके भाई के बारे में किया था, सो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वह सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा, हमें ये क्या चाहिए था और क्या चाहिए था, ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है, और हम अपने अहलो याल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे, और एक बार शुतर ज़्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। याकूब ने कहा कि जब तुम अल्लाह का अहद ना दोगे, जब तक तुम अल्लाह का अहद ना दोगे, उसको मेरे पास सही सालम ले आओगे, मैं उसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। बस जब उन्होंने वालिद को अपना कौल दिया तो याकूब ने कहा कि जो कौल करार हम कर रहे हैं इनका ज़ामिन अल्लाह ताला है। और फरमाया कि ए मेरे बेटो, एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर तो तुमसे रोक नहीं सकता। बेशक तुम अल्लाह ही का हुक्म अल्लाह ही का है, मैं इसी पर भरोसा रखता हूँ, और अहले तवक्कल को इसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो इन मुकामात में दाखिल हुए जहाँ जहाँ से दाखिल होने के लिए उनके वालिद ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर अल्लाह के हुक्म को ज़रा भी ना टाल सकती थी। हाँ, वो याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी। और बेशक वो साहिब इल्म थे, क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो जो सलूक हमारे साथ करते रहे हैं इस पर अफसोस ना करना। फिर जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के थैले में आब खोरा रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि काफिले वालों, तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ मतवज्जो होकर कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज़ खोई गई है? वो बोले कि बादशाह का कटोरा खोया गया है, और जो शख्स इसको लेकर आए उसके लिए एक बार शुत्र इनाम, और मैं उसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें, और ना हम चोरी किया करते हैं। वो बोले कि तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो इसकी सज़ा क्या है? उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा ये है कि जिसके थैले में दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं।
پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم ان کے چاہتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا اور بھی ہے۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، یعنی زیر لب کہا کہ تم بڑے برے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا، اللہ پناہ میں رکھے، جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہوں گے۔ آخر جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے کہ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دے میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی ہے، اور ہم نے تو اپنی دانش کے مطابق آپ سے اس کے لیے آنے کا عہد کیا تھا، مگر غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا، یہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تم تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس، رنج و الم کی آنکھیں سفید ہو گئی اور ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ والد صاحب آپ نے یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے، جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بیٹو یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہ پھر اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا واقعی تمہیں یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اور تم کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے، اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا تو وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ وہ بولے، والد آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ مگر جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا، سو وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ فرمایا، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب وہ یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو امن و امان سے رہیے گا۔
اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدہ میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچا کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا، اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، اس کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ جب یہ سب باتیں ہو لی تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجیو۔ اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں اور جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔ بہت سے آدمی کو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم ان سے اس خیر خواہی کا صلہ بھی نہیں مانگتے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اس وقت سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے، یا ان پر ناگہانی قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو، میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر۔ میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی ہیں، اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہ گار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جو اپنے دل سے بنائی گئی ہے، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب 13ویں سپارے میں ہی ہمیں سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے، اس کا ترجمہ پیش کرنا ہے۔ سورہ رعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را۔ اے نبی، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ہر ایک میعاد معین تک گردش کرتا رہا۔ وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، انگور کے باغ، کھیتی، کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ پانی تو سب کو ایک سا ملتا ہے۔ اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر تم عجیب باتیں سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ازسر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی جلدی سے مانگتے ہیں، یعنی طالب عذاب ہیں، کہ حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں
کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اے نبی، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہو۔ اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو ماں کے عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہی پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز اس کا اندازہ مقرر ہے۔ وہ چھپی اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے، سب سے بزرگ ہے، عالی رتبہ ہے۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کو روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں، یا اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل برساتا ہے، اور رعد فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تمہید کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور بڑی قوت والا ہے وہ۔ کام کا پکارنا تو اسی کا ہے، جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ وہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ وہ اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔ اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے، خوش ہے یا نہ خوش، اس سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ۔ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو ارساد بنایا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں؟ یا اللہ یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی رسی کی اللہ کی سی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات کا شبہ ہو گئی ہے، مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ یکتا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اسی نے آسمانوں سے می برسایا، پھر اس نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کر فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کے فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم صحیح سمجھ سکو۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے جو کہ بری جگہ ہے۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح سے ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور ان کی نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ یہی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں یہاں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیبیوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ دیا اور عاقبت کا گھر خوب ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے، اس کے لیے برا انجام ہے۔ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر لوگ دنیا کی زندگی میں خوش ہو رہے ہیں،
اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔ یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں، ان کو اور سن رکھو اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے، تاکہ ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو۔ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو وہی تو پروردگار ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا۔ تو کیا وہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگران و نگہبان ہے، وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں۔ ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روئے زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں، یا تم لوگ محض سطحی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے راستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والوں میں اور اس کے سائے میں بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا۔ اگر تم علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا، نہ کوئی بچانے والا۔ اور اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، ان کی بیویاں اور اولاد بھی تھیں، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آتا۔ یہ ہر حکم قضا کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر ہم کوئی عذاب اس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا اور ہمارا کام حساب لینا ہوگا۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا ہم نے کیا کیا، اور اس کے کناروں سے ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور یہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہترین تدبیریں کرتے رہے ہیں، اور 100 تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہوتا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور اس کے جو شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے بطور گواہ کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
الف لام میم را، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر نازل کیا کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے راستے کی طرف، یعنی اس اللہ کی طرف کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور ان کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے تباہی اور بربادی مقدر ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا زندگی پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے یا جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے پاس جو دن ہے وہ یاد دلاؤ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں وہ نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانی کی ہے ان کو یاد کرو، جب کہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے رہائی بخشی، وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ بھلا تم ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی؟ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس ان کی پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں بھاری شک ہے۔ ان کے پیغمبروں نے کیا کہا کہ تم کو اللہ کے بارے میں شک ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم کو تمہارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے ہیں ان کے پوجنے سے تم ہمیں روک رہے ہو، تو کوئی اچھی دلیل لاؤ، یعنی معجزہ دکھاؤ۔ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں۔ اللہ ہی مومنوں کو تو بھروسہ رکھنے والا ہے۔ اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے راستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ پس ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔ اور پیغمبروں نے اللہ سے فتح چاہی اور سرکشی، ضدی اور نامراد وہ رہ گیا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے، اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت ہی آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے جو اسے اڑا لے جائے۔ اسی طرح جو کام وہ کرتے ہیں ان پر ان کو کچھ قابو نہ ہوگا۔ یہی تو ہے جو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور قیامت کے دن یہ سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو غریب پیروکار بڑے بن بیٹھنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے۔
اب ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے. کوئی رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے، کوئی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے. اور جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ جو اللہ نے وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر یہ کسی طرح کا بھی زور نہ تھا. ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا. تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریاد ہی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد ہی کر سکتے ہو. میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے بھی شریک بناتے تھے. بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. وہاں وہ ہر ملاقات پر ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کے جو مضبوط ہو وہ شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں. وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر موقع پر پھل لاتا اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت اس سے حاصل کریں. اور یہی اللہ کا بہت بڑی مہربانی ہے. اور ناپاک بات یعنی غلط عقیدے کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے. وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے گا، اس کا ذرا بھی قرار اور ثبات نہیں. اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں مضبوط رکھتا ہے، آخرت میں بھی رکھے گا. اللہ بے انصافیوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، کہ سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے. برا ٹھکانہ یہی ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں. کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخرکار تم دوزخ کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے. اے پیغمبر، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کرو اور اسی دن کے آنے سے بیشتر جس میں نہ مال کا سودا ہوگا نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا، آسمان سے میںہ برسایا، پھر اس نے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، اور دونوں دن رات ایک ڈگر پر چل رہے ہیں. رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا. اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا. اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے، نہ شکرا ہے. جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کا جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھو. اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں، تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا کر بسائی ہے. اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں. سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کے میووں سے روزی دیتے رہنا تاکہ تیرا شکر کریں. اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے. بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے. اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش. اے پروردگار، میری اولاد کی دعا قبول فرما. اے پروردگار، حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجیے. اور مومنوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے. وہ ان کو اس دن کی مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے. اور لوگوں، اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا. اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا. تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کر لیں، تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں. تو جواب ملے گا
کیا آپ پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس کے حال سے جس میں تم ہو زوال نہیں؟ اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کو مکانوں میں رہتے تھے، تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظلم ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھی۔ اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں۔ گو وہ تدبیریں ایسی ہیں کہ غضب کی تھیں کہ ان میں سے ان کے لیے پہاڑ بھی ان کے سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری ہی زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو یکتا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اس دن تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے تار کھول کے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ لپیٹ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو ڈرایا جائے، اور نہ کہ وہ جان لیں، تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل اور نصیحت حاصل کریں۔ سورہ الحجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ پارہ نمبر 13 کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد ہم اگلا سپارہ پیش کریں گے، اور اس سورہ الحجر کے 2 ہی آیتیں ہوئیں کہ اختتام ہو گیا، اور نیکسٹ پیش کریں گے۔ اس کو آپ غور سے سنیے اور اپنے خیالات سے نوازیے، اور لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔